अस्सलाम वालेकुम। सामीन मोहतरम, नस्ब का लफ्ज़ी मतलब नस्ल और ख़ानदान है, और इस तरह इल्मुल अंसाब एक ऐसा इल्म है जिसमें किसी फ़र्द या अफराद के ख़ानदान की मार्फत हासिल की जाती है। और शजरा उस फहरिस्त को कहते हैं जिसमें किसी इंसान की सल्बी औलाद के पुश्त दर पुश्त नाम दर्ज होते हैं। गोया हर शजरा एक मरे हुए बुजुर्ग के नाम से शुरू होता है जिसे मूरिस या मूरिस आला कहते हैं, और इसकी जिंदा और आखिरी पुश्त के नामों पर ख़त्म हो जाता है। इस इल्म के भी दीगर उलूम की तरह अपने कवायद व ज़वाबित होते हैं जिनके बगैर इस इल्म की सही मार्फत मुमकिन नहीं। नाजरीन, तौरात और इंजील मुकद्दस में दिए हुए शजरात ज़माने कदीम की निसाबी के सबूत के तौर पर सबके सामने मौजूद हैं, जिनसे ये ज़ाहिर होता है कि शजरात साजी की रेत बहुत पुरानी है। जब इस्लाम आया तो इस्लाम ने भी मार्फत नसब की ताकीद की, बल्कि बहुत से अहकाम शरैया मसलन मीरास, देत और सिला रहमी वगैरह की बजा आवरी इस इल्म की मार्फत के बगैर मुमकिन नहीं। इसीलिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अंसाब के इल्म को सीखो ताकि तुम सिला रहमी कर सको। नाजरीन, बाकी उलूम की निस्बत ये इल्म इंतहाई एहतियात तलब है। दीदा व दानिस्ता गलती पर काफिर, मुशरिक और जहन्मी होने की वईद है। बुखारी शरीफ में हदीस वारिद है, हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूल खुदा को फरमाते हुए सुना, जो शख्स किसी गैर को अपना बाप बनाए और वो जानता हो कि ये इसका बाप नहीं, तो उस पर जन्नत हराम है। जबकि दूसरी जगह हज़रत अबू ज़र गफ़ारी से रिवायत है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई शख्स मंसूब करता है अपने आप को गैर के बाप की तरफ, तो गोया उसने अल्लाह ताला के साथ कुफ्र किया। इसके अलावा शेख सदूक अलैरामा ने एतकादिया में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस नकल की है कि किसी को नसब में दाखिल या खारिज करने वाला या होने वाला जहन्मी और मुशरिक है। और एक जगह फरमाया, जो शख्स जानबूझकर नसब तब्दील करता है उस पर जन्नत हराम है। सामीन, जिस तरह फ़लसफ़ा व मंतक अहले यूनान, आदाब नफ्स व अखलाक अहले फ़ारस, इल्मुल ज़ाए अहले चीन और नजूम व हिसाब अहले हिंद से मखसूस है, इसी तरह अहले अरब के लिए अंसाब का इल्म एक मखसूस इल्म है। क़ब्ल इस्लाम अहले अरब अपना नसब हज़रत अदनान, कातान, हज़रत इस्माइल या हज़रत आदम तक याद रखते थे, और जब मनासिक के हज से फारिग होते तो बाज़ार अकाज में जमा होते और मजमा के सामने अपना नसब बयान करते और इस पर फ़ख्र मुबाहात करते, और वो इस अमल को हज व उम्रा की तकमील के लिए ज़रूरी ख्याल करते थे। फिर जब इस्लाम आया तो उसने भी मार्फत नसब की ताकीद की। ऐद नबी में सहाबा किराम में जलीलुल कदर नसाबीन मौजूद थे, मसलन हज़रत अकील बिन अबी तालिब, हज़रत सईद बिन मुसैयब, हज़रत वक़फ़ल बिन हुंज़ला, हज़रत अबू जम आमिर बिन हुज़ैफ़ा और हज़रत अबू सफ़वान बिन नौफल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वगैरह। और उनके बाद भी अरब व अजम में जलीलुल कदर नसाबीन पैदा हुए जिन्होंने अंसाब पर जामिया कुतब तालीफ़ की, जिनकी तादाद कई हज़ार तक पहुँच गई। नाज़रीन, पाको हिंद में इल्मुल अंसाब की तारीख़ पर आज तक किसी ने कुछ नहीं लिखा, लेकिन चूँकि इल्मुल अंसाब अहले अरब की मीरास थी, इसलिए ये कहना बिल्कुल बजा है कि पाको हिंद में इल्मुल अंसाब उतना ही कदीम है कि जितने कदीम यहाँ के अरबी उल नस्ल ख़ानदान, और उन्हीं अरबी उल नस्ल ख़ानदानों में से एक बहुत ही अज़मत वाला ख़ानदान हमारी आज की वीडियो का मौजू है। नाजरीन, आज हम आपको ख़ानदान सादात के बारे में चंद मुनफरिद और सबक आमोज़ मालूमात देने जा रहे हैं। वीडियो को मुकम्मल देखिए। अगर हमारी ये कोशिश अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करें, और अगर आप इस वीडियो के बारे में अपनी राय से आगाह करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल कीजिए। नाजरीन, सैयद के लुग़वी एतबार से मानी सरदार के हैं। सैयद लफ्ज़ असल में सयूद था, जिसमें आलाल के नतीजे में बाव जे होकर जे में मदखम हो गई। बाज़ ने फरमाया कि सैयद वो है जिसका गुस्सा उसकी अकल पर गालिब ना हो। बाज़ ने फरमाया कि सैयद वो है जो खैर बरकत में दूसरों से बढ़कर हो। नाजरीन, सैयद लफ्ज़ उन लोगों के लिए मखसूस है जो हज़रत अली और हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा बिन्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद से हैं। अरबी में इनके लिए शरीफ का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है और एहतरामन उनको रसूल खुदा की कराबत की वजह से सैयद कहा जाता है। सादात सारी दुनिया में पाए जाते हैं, मगर उनकी ज़्यादा तादाद
عرب کے ممالک، ان کے علاوہ ایران، پاکستان، ترکی، بھارت اور وسط ایشیا میں پائی جاتی ہے۔ سادات سنی اور شیعہ دونوں مسلکوں میں پائے جاتے ہیں۔ ناظرین، سید دراصل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی اولاد سے ہیں۔ چونکہ حضرت علی علیہ السلام کی اور بھی اولادیں تھیں، مگر صرف حضرت فاطمہ الزہرا کی اولاد کو ہی سید کہا جاتا ہے، جبکہ دوسری بیویوں کی اولاد میں سے جو نسل آگے چلی ان کو علوی کہتے ہیں۔ ناظرین، اس سلسلہ میں امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کے جد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، انہیں ان کے جد امام جعفر صادق علیہ السلام، انہیں ان کے جد امام محمد باقر علیہ السلام، جبکہ انہیں ان کے جد امام زین العابدین علیہ السلام، اور انہیں ان کے جد امام حسین علیہ السلام، انہیں ان کے جد امام علی علیہ السلام، اور انہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خدا بزرگ و برتر نے ارادہ کر رکھا ہے روز محشر ہر نسب اور نسل ختم ہو جائے گی سوائے میری نسل اور نسب کے۔ یہ اللہ کا ارادہ ہے اور خدا کا ارادہ کبھی تبدیل نہیں ہوتا۔ رسول اللہ کا یہ فرمان کائنات کے اس ہر ذی روح پر واضح کر رہا ہے کہ رسول اللہ کا نسب اور نسل سورہ کوثر کی تفسیر ہے، کیونکہ کوثر سے مراد سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں، اور اس معظمہ بی بی کی نسل روز قیامت کے بعد بھی جاری رہے گی۔ جب دشمن رسول خدا کے دروازے پر دستک دے کر کہتے تھے اے محمد تم ابتر ہو، تب اللہ نے یہ ارادہ کیا کہ میں روز محشر ہر نسل کو ختم کر دوں گا، مگر سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جو قرآن مجید کی سورہ کوثر کے مطابق کوثر ہیں، ان کی نسل کبھی قطع نہیں ہوگی۔ اس حدیث کو صحابہ کی ایک جماعت، جن میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے، بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب حسب نسب روز قیامت قطع ہو جائیں گے سوائے میرے حسب اور نسب کے۔ ناظرین، حضرت علی علیہ السلام کی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی طرف سے 5 اولادیں ہوئیں، جن میں حضرت امام حسن علیہ السلام، حضرت امام حسین علیہ السلام، حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، اور حضرت سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہا، اور حضرت محسن شامل ہیں۔ آگے چل کر حضرت امام حسن علیہ السلام کی نسل سے صرف حسن مصنعی کربلا سے غازی ہو کر آئے تھے۔ ناظرین، حسنی سادات امام حسن علیہ السلام کے فرزند حسن مصنع کی اولاد سے ہیں اور زیادہ تر لبنان میں آباد ہیں، اور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی آپ کی اولاد سے ہیں۔ اور اس کے بعد ناظرین، حضرت امام حسین علیہ السلام کی اولاد میں سے صرف امام علی زین العابدین ہی میدان کربلا سے غازی ہو کر واپس آئے۔ آپ کی بڑی شان ہوئی اور آپ اہل تشیع کے چوتھے امام ہوئے۔ اپنے باپ، تایا اور دادا کے بعد حضرت امام علی زین العابدین ہی کی اولاد سے تمام اہل تشیع کے باقی ائمہ کی ولادت ہوئی، اور اس کے بعد حضرت علی علیہ السلام کی کسی بیٹی کی اولاد زندہ نہیں ہے اور ان کی طرف سے کوئی نسل نہیں چلی، چنانچہ سید صرف حضرت امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی اولاد سے پیدا ہوئے۔ سامعین، سیدوں کی دراصل کوئی قسم نہیں ہوتی، سید سید ہی ہوتا ہے۔ ہاں، البتہ جب تعداد بڑھنے لگی تو سادات نے اپنی پہچان کی خاطر اپنے اس امام کے نام کو اپنی پہچان بنایا جس کی نسل سے ان کا تعلق ہے، تاکہ ان کے نسب کی آسانی سے پہچان ہو سکے۔ سادات کی مختلف شاخیں ہیں، جن میں چند اہم اور بڑی شاخوں میں حسنی، حسینی، عابدی، موسوی، رضوی، کاظمی، تقوی اور نقوی سید شامل ہیں، جبکہ ہر موسوی سید حسینی بھی ہے لیکن اسے موسوی یا کاظمی کہتے ہیں، نہ کہ حسینی۔ اس بات کی دلیل وہ قاعدہ جو علم نسب میں ہے کہ جس کے مطابق سادات کو جو ان کے شجر نامے میں آخری امام ہو اس کے ساتھ منسوب کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر جو شخص امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے خاندان سے ہے اسے کاظمی یا موسوی کہتے ہیں، حسینی نہیں، یعنی اسے امام حسین یا امام علی علیہ السلام سے منسوب نہیں کرتے۔ اس لیے ہر نقوی سید تقوی ہے لیکن ہر تقوی سید نقوی نہیں، اور ہر تقوی رضوی ہے لیکن ہر رضوی تقوی نہیں، اور ہر رضوی سید موسوی ہے لیکن ہر موسوی رضوی نہیں، ہر موسوی سید حسینی ہے لیکن ہر حسینی موسوی نہیں، ہر حسینی سید فاطمی ہے لیکن ہر فاطمی حسینی نہیں، ہر فاطمی سید علوی ہے لیکن ہر علوی فاطمی نہیں، ہر علوی طالبی ہے لیکن ہر طالبی علوی نہیں۔ بہت سارے سادات خاندانوں نے اپنے امام کے نام کے ساتھ ان علاقوں کے نام کا اضافہ کر لیا جہاں سے وہ ہجرت کر کے آئے، جیسے بخاری بخارا سے ہجرت کر کے آنے والے، ہمدانی ہمدان سے، اور شرازی شیراز سے،
جیسے عبد القادر جیلانی گیلان کی وجہ سے گیلانی کہلاتے ہیں۔ بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ گیلانی حضرت عبد القادر کی اولاد سے ہیں، مگر یہ ضروری نہیں ہے۔ ہاں، مگر آج کل زیادہ تر لوگ جو عبد القادر جیلانی کی اولاد سے ہیں وہ بھی خود کو گیلانی اور جیلانی کہتے ہیں۔ یا ہر رضوی کہلانے والا امام رضا علیہ السلام کی اولاد نہیں، بلکہ ان کی یہ نسبت جناب احمد رضا خان بریلوی سے بھی ہو سکتی ہے۔ ناظرین، جعفری سید امام جعفر صادق علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور زیدی حضرت زید کی اولاد ہیں جو امام محمد باقر علیہ السلام کے بھائی تھے، جبکہ کاظمی سید امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ رضوی اور تقوی سید امام محمد تقی علیہ السلام کی اولاد ہیں، کیونکہ امام علی رضا علیہ السلام کے واحد فرزند امام محمد تقی علیہ السلام تھے، جبکہ نقوی سادات سید امام علی نقی علیہ السلام کی اولاد ہیں، جبکہ آپ کے فرزند امام حسن عسکری علیہ السلام کی واحد اولاد امام مہدی آخر الزمان علیہ السلام ہیں۔ ناظرین، یوں تو ہر نسبی سید امام علی علیہ السلام کی نسل سے ہے، مگر صرف پہچان کے لیے اپنے آپ کو اس امام کے ساتھ لکھتے ہیں جس کی وہ نسبی اولاد ہیں، تاکہ ان کی پہچان آسانی سے ہو جائے۔ ناظرین، شریعت میں سادات کے لیے بہت سے انفرادی احکامات ہیں۔ مثال کے طور پر سادات کے لیے غیر سادات سے صدقہ اور زکوٰۃ لے کر استعمال کرنا حرام ہے، البتہ غریب سادات خمس وصول کر سکتے ہیں۔ اسلامی القاب میں سید کو امیر المومنین، امیر، بیگ، خلیفہ، دائی، درویش، امام، والی، میر، مرزا، شیخ، سید، شاہ اور سلطان کے لقوب کے ساتھ نوازا گیا ہے۔ ناظرین، سادات کا اصل وطن مدینہ ہے۔ وقفاً فوقفاً سادات نے مدینہ سے مختلف علاقہ جات میں ہجرت کی۔ پاک و ہند میں ورود سادات کی ابتدا دوسری صدی ہجری سے ہوئی۔ ایران و عرب کی قدیم کتب الانساب اور پاک و ہند کی قدیم تاریخ کے مطابق بر صغیر پاک و ہند میں سب سے پہلے خاندان سادات میں سے سید عبداللہ الاشتر بن محمد نفس زکیہ بن عبداللہ بن حسن مثنی بن امام حسن علیہ السلام وارد ہند ہوئے، جو پاکستان میں عبداللہ شاہ غازی کے نام سے مشہور ہیں، اور ان کا مزار ساحل سمندر پر کراچی کلفٹن میں موجود ہے۔ ان سے تھوڑا عرصہ بعد حضرت علی علیہ السلام کے غیر فاطمی بیٹے امراء الاطرف کی اولاد میں سے جعفر بن محمد بن عبداللہ بن محمد بن امراء الاطرف المذکور ملتان وارد ہوئے۔ یہاں شاہی خاندان نے ان کے قدم چومے اور ان کی اولاد ملتان میں بہت عرصہ تک حاکم رہی، جن کو بعد میں محمود غزنوی نے کرامتی قرار دے کر شہید کر دیا۔ ان کے بعد حضرت علی علیہ السلام کے غیر فاطمی بیٹے محمد حنفیہ کی اولاد کے بعض افراد بھی مکران میں منتقل ہوئے۔ اس طرح سادات کا وارد ہند ہونے کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور اس طرح ناظرین 7ویں صدی ہجری تک پاک و ہند کے مختلف مقامات پر سادات کی قابل قدر تعداد آباد ہو چکی تھی، اور 7ویں صدی کی وہ تعداد آج بڑھ کر لاکھوں میں پہنچ چکی ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے رسول خدا کی اولاد مولا علی شیر خدا اور بی بی فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین سے جاری کی اور ان کو شرف و فضیلت بخشی۔ آج سیدۃ النساء العالمین کی اولاد امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کی نسل سے بکثرت موجود ہیں۔ یہ شرف ان حضرات کو خدا بند تعالیٰ نے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد سیدۃ النساء العالمین بی بی فاطمہ سے چلی۔ اس ضمن میں کثرت سے روایات اور احادیث موجود ہیں۔ میر سید علی حمدانی العربی الحسینی اپنی کتاب مودت فی القربا کے باب دوئم صفحہ نمبر 25 میں مطلب بن ابی وداعہ سے مروی حدیث فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں۔ اللہ نے خلقت کو پیدا کیا اور مجھے افضل مخلوق یعنی انسان میں رکھا، پھر ان کو قبیلہ قبیلہ بنایا اور مجھے بہترین قبیلے میں رکھا۔ الغرض، میں باللحاظ قبیلہ تم سب سے بہتر ہوں، اور باللحاظ نسب تم سب سے بہتر ہوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد تمام انبیاء کرام کی اولادوں سے افضل ہیں۔ رسول اکرم نے فرمایا، اللہ نے ہر نبی کی اولاد اس کے صلب میں رکھی اور میری اولاد علی کے صلب میں رکھی۔ رسول اللہ کی اولاد جو بنی فاطمہ ہیں قیامت تک جاری رہے گی، اور ان کی محبت امت پر فرض ہے۔ اور رسول اللہ کی یہ تمنا قرآن پاک میں اس طرح ہے، یعنی اے رسول کہہ دیجئے، میں تم سے کار رسالت نہیں مانگتا، مگر میرے قرابت داروں سے محبت کرو۔ اور یہ سادات بنی فاطمہ ہی رسول کے قرابت دار ہیں۔ ناظرین، محی الدین ابن العربی تفسیر ابن العربی جلد 2
صفحہ نمبر 432 میں آل محمد علیہ السلام کا تعین کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ رسول اللہ سے پوچھا گیا کہ آپ کے قریبی رشتہ دار کون ہیں جن کی محبت اور مودت ہم پر فرض ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی، فاطمہ، حسن، حسین اور ان کی اولاد یعنی سادات بنی فاطمہ۔ اور ایک جگہ بیان ہے کہ امام حسن اور حسین کی اولاد کے لیے ساداتی مخصوص ہے اور ان کی اولاد میں سے مرد ہو یا عورت سید رہے گا اور ساری کائنات پر ان کی تعظیم ہمیشہ سب کے لیے واجب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حسن اور حسین دونوں میرے بیٹے ہیں اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ اے اللہ، میں ان سے محبت رکھتا ہوں اور تو بھی ان سے محبت رکھ، اور جو ان سے محبت کرے اس کے ساتھ بھی محبت رکھ۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسنین کریمین کی شان میں یہ بھی فرمایا کہ یہ جنت کے سردار ہیں اور اپنے والد کے ہمراہ سب سے پہلے میرے پاس حوض کوثر پر ہوں گے۔ اور حسنین کریمین کا رسول اللہ کی اولاد ہونا قرآن سے بھی ثابت ہے۔ جو کوئی اس بات میں تیرے پاس علم آنے کے بعد جھگڑا کرے پس کہہ دو کہ آؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلائیں، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنی عورتوں کو بلائیں، تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، ہم اپنے نفسوں کو بلائیں، تم اپنے نفسوں کو بلاؤ، اور پھر مبالغہ کریں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کریں۔ سعد بن ابی وقاص سے مروی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی مرتضیٰ اور فاطمۃ الزہراء اور حسنین کریمین کو طلب کیا اور فرمایا یہ میرے اہل بیت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کے نزول کے بعد مبالغہ کے وقت ایک پہلو میں امام حسن، دوسرے میں امام حسین کو لیا، آگے امیر المومنین علی علیہ السلام اور پیچھے بی بی فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہا کو جگہ دی۔ پس معلوم ہوا کہ حق کے باری تعالیٰ نے علی مرتضیٰ کو نفس رسول اور حسنین کریمین کو اولاد رسول فرمایا اور رسول کی بیٹی کو نساء فرمایا۔ ناظرین، ابو رافع سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آل محمد کے لیے صدقہ حلال نہیں اور مومنین کے حاکم اور سردار ان میں سے ہی ہوں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہم اولاد عبد المطلب کا گروہ جنت والوں کا سردار ہے، یعنی میں، علی، حمزہ، جعفر، حسن، حسین اور مادی آخر الزمان علیہ السلام۔ اور حضرت ابو سعید حضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے لوگو، میں تمہارے درمیان دو گراں بہا چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن جو آسمان سے زمین تک پھیلی ہوئی رسی ہے اور دوسری میری اہل بیت، یہ ہرگز جدا نہ ہوں گے حتیٰ کہ کوثر پر میرے پاس وارد ہوں گی۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو مکمل ہوئی۔ امید کرتے ہیں ہماری یہ کوشش آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔